हो गई? ये रखते مسلم سے پڑھیں گے۔ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ दूँ? ہاں ہاں بولتے رہیں۔ जी, जी। जी। अभी तक पिछले हफ्ते तक जो है ना हमने पहला ही पैराग्राफ पढ़ा था इसका, पिछली यानी पहली 6 जो आयत हैं उनका हमने मुताला किया था। एक दफ़ा देख लेते हैं, समराइज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मज़मून है, वो मज़मून आगाज़ यहाँ से होता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो है ना बरात का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद 4 महीने की मोहलत दी गई है। उसके बाद ये कहा गया है कि उसके बाद यानी इनका गिराव किया जाएगा, इनको जो है ना कत्लेआम किया जाएगा। किनका? ज़ाहिर है कि मुशरिकीन अरब हैं। इस पूरी जो अभी चीज़ें जो है ना आयात पढ़ रहे हैं, इसमें बड़ी अहम चीज़ जो है वो है कि जो एड्रेसेस हैं, पहले उनको मुतय्यन किया जाए। एड्रेसेस ये कि जिनको मुखातिब कुरान मजीद कर रहा है, जिनको टारगेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे सिर्फ मुशरिकीन मक्का नहीं है, बल्कि पूरा जज़ीरा नमाए अरब है। और जज़ीरा नमाए अरब में मुशरिकीन जो है ना उनको ये टारगेट किया जा रहा है। यानी असल में ये जो क़िताल का हुक्म है, यानी ये कत्लेआम का हुक्म है, ये जज़ीरा नमाए अरब है। और जज़ीरा नमाए अरब में इसमें मुशरिकीन मक्का भी शामिल हो जाते हैं। और यानी ये पहले स्कोप जो है ना डिफाइन किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हुक्म हुआ है कि अब इनका कत्लेआम किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरे रूए ज़मीन के सारे मुशरिकीन को जो है ना इसमें ले लिया जाएगा, बस सिर्फ जो है ना मुशरिकीन अरब उनकी बात हो रही है। और अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये आयात जो है ना ये सुलह हुदैबिया से पहले नाज़िल हुई और सुलह हुदैबिया के बाद और फ़तह मक्का से पहले। ये किस वक़्त हुई हैं हमें नहीं मालूम जो है ना, ज़ाहिर है कि मुतय्यन किसी महीने में या किसी साल में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी हमने आगे चल के इसको साबित करना है कि ये वाक़ई जो है ना फ़तह मक्का से पहले की हैं और सुलह हुदैबिया के बाद की हैं। वो अभी तक जो है ना अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचे, लेकिन अभी तक इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये आयात सुलह हुदैबिया के बाद की किसी मौके की हैं और फ़तह मक्का से पहले के ये किसी मौके पे ये आयात नाज़िल हुई हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ें हैं जिनका जो है ना मैं ज़रा हाइलाइट करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जब ये कहा गया कि ये अहद-मुआहदे ख़त्म कर दिए गए, तो ये किन के साथ अहद-मुआहदे ख़त्म कर दिए गए? ये हम वो कि पिछली दफ़ा पढ़ लिया था, लेकिन इसको समराइज़ करते हुए ताकि वो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रहे। ये कि अहद-मुआहदे ख़त्म कर दिए गए, ये उनके साथ ख़त्म कर दिए गए जिन्होंने यानी अहद-मुआहदे तोड़ दिए। यानी आगाज़ यहाँ से होता है, अहद-मुआहदे तोड़ दिए हैं, यानी अमन के जो अहद-मुआहदे थे, वो तोड़ दिए हैं। ये एक बात है। आगे चल के हमें पता चलता है कि अब मुआहदे वही रहेंगे जो एक मुतय्यन मुद्दत तक हैं, यानी 4 साल के लिए हैं, 10 साल के लिए। हमें मालूम है सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए हुआ था। जो मुतय्यन मुद्दत के लिए हैं, उन मुआहदों को पूरा किया जाएगा। ये 2 चीज़ें वाज़ेह हो गईं। जब 2 चीज़ें वाज़ेह हो गईं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी 4 महीने की मोहलत दी गई है, तो 4 महीने से पहले-पहले अगर कोई मुआहदा ख़त्म हो रहा है, तो अंडरस्टूड है कि वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। या जिन्होंने वायलेट किया है, वो तो अंडरस्टूड है वो भी। उसके बाद ये दोनों पोज़ीशन वाज़ेह हो गई कि जिन्होंने या तो अहद-मुआहदे तोड़ दिए हैं और या मुतय्यन मुद्दत के हैं, वो तो ज़ाहिर है लाज़मी तौर पे इसमें आएँगे। ये अहद-मुआहदे के हवाले से बात थी। उसके बाद मोहलत जो है ना दी गई है, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली मोहलत यानी वो कब है? पहली मोहलत जो है वो है 4 महीने की। ये 4 महीने जो है ना दिए गए हैं, उसके बाद कत्लेआम शुरू हो जाएगा, यानी दारोगिरी शुरू हो जाएगी। और ये कब तक रहेगी? ये उस हज के ज़माने तक रहेगी। ये भी ज़हन में रहे कि कब तक रहेगी? हज के ज़माने तक रहेगी। हज आएगा तो फिर जो है ना रुक जाना है, फिर एक मोहलत दी जाती है और वहाँ 50 दिनों की मोहलत हमें जो है ना ये जो महीनों का नाम लिया गया है, वो महीने हैं हर यानी जिसको हम कहते हैं हराम महीने। और हराम इन्हें जब ऐलान किया जाएगा, तो उसके बाद हमें मालूम है कि 50 दिन बाकी रह जाएँगे। यानी ज़ुल्हिज्जा उसके जो है ना 10 को ऐलान किया जाएगा और उसके बाद 20 दिन जो है ना ज़ुल्हिज्जा के रहेंगे और उसके बाद 30 दिन मुहर्रम के रहेंगे। तो ये कम-ओ-बेश 50 दिन बनते हैं, 49 और 50 दिन बनते हैं। तो ये 50 दिन जो है ना, ये फिर मोहलत दी जाएगी। उसके बाद फिर जो है ना, यानी दारोगिरी की जाएगी, फिर क़िताल किया जाएगा, फिर कत्लेआम किया जाएगा और ये कब तक रहेगा? जब तक जज़ीरा नुमा अरब पूरा का पूरा जो है ना, वो ज़ेर-ए-नगी नहीं हो जाता। ये मोहलत के हवाले से है। इसके बाद एक और मोहलत जो है ना इनफ़रादी सतह पे, जब हम कहते हैं कि मोहलत दी गई, एक मोहलत है यानी कबायली सतह पे, कौमी सतह पे, वो मोहलत जो है ना हमें 2 दफ़ा पता चलती है। यानी पहले 4 महीने और उसके बाद हज के जो मौसम आता है वो यानी यानी दी जाएगी इम्यूनिटी दी जाएगी जिसमें जो है ना क़िताल नहीं किया जाएगा। तो ये कौमी सतह पे है, 2 दफ़ा मोहलत कौमी सतह पे दी गई है। क्या इनफ़रादी सतह पे भी जो है ना मोहलत दी गई है? उसका ज़िक्र भी जो है ना कुरान मजीद जो है ना ये आया नंबर 7 में जो है ना बताता है कि अगर कोई इनफ़रादी तौर पे आपके पास आता है,
اور آپ سے آ کے جو ہے نا پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دی جائے گی۔ تو انفرادی طور پہ بھی پناہ دی جائے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کہاں کہاں رخصتیں دے رہی ہے، جبکہ یہ رسولوں کے دور میں جو عذاب آتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں آیا، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں آیا، تو ایسے ہی آخری رسول کے یعنی دور میں بھی یہ عذاب آتا ہے، اور اس میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے نا مختلف مراحل پہ جو ہے نا یہاں مہلتیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ مہلتوں کے پہلے جو ہے نا سامنے رہنے چاہیے، اور اس کے بعد مخاطب کون ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی مخاطب جب تک طے نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کہ ظاہر ہے کہ قتال کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کسی کی جان لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے، تو یہ یعنی مخاطب کے سے مراد یہ کہ کن کا قتال کیا جائے گا وہ متعین کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ متعین ہو جائے، اس کے بعد عہد معاہدوں کے حوالے سے کہ کون کون سے فریق ہیں وہ متعین کرنا بڑا ضروری ہے، یہ دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو جو ہے یہاں پہ جو بڑا نمایاں ہے کہ مہلت کا یعنی کب کب مہلت ملی، کب کب مہلت ملی، یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں ہماری جو ہے نا وہ مدد دیتی ہیں۔ اچھا، جب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ آیا نمبر 6 تک جو ہے نا یہ اصل مضمون ہے، اب اس کے بعد جو مضمون آگے بڑھے گا وہ مضمون وضاحت ہے، پچھلے پورے پیراگراف کی وضاحت ہے، اور اس کا جو ہے نا آیا نمبر 6 یہاں سے آغاز ہوتا، 7 یہاں سے آغاز۔ جی جی اس میں ہمارا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو ہم نے جو 4 مہینے کا جی جی ظلم کیا جی جی کہ کنسیپٹیو ہے، جی جی وہ ہم یہ لے کے چل رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نہیں، میں یہ آغاز ہی فتح مکہ سے پہلے میں نے آغاز ہی جب بات ہاں شروع کی تھی، ہاں جی اس نے کہا اب ہم پہنچے تھے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ وہ 4 مہینے کنسیپٹیو اگر ہوں جی جی تو فتح مکہ کے بعد کیا ٹائم ملتا ہے، جی وہ ابھی آگے چل کے ہمیں ثابت کرنا ہے نا، میں اس لیے پروو کرنا ہے۔ ہو رہا ہے۔ جی جی میں نے آغاز ہی یہاں سے کیا کہ ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ یہ بنی ہے کہ یہ ابھی تک ہم اسٹیبلش نہیں کیا کہ جو ہے نا یہ کیا پہلے نازل ہوئی ہیں یا جو ہے نا ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا۔ ہاں نہیں، ایسے آغاز ہی میں نے یہاں کیا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہ ہے کہ یہ آیات جو ہے نا کب نازل ہوئی ہیں، اور ابھی تک البیان کے مطابق یا اس تدبر قرآن کے مطابق یہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کسی مرحلے پہ اور فتح مکہ سے پہلے کسی مرحلے پہ یہ نازل ہوئی۔ جی ایسا ابھی پروو نہیں کیا، میں نے کہا کہ ابھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ کیونکہ ابھی کنٹیکسٹ اسی کو سامنے رکھ کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے چل کے جو ہے نا یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی، اگر نہیں ہوتی تو جو ہمارا ٹریڈیشنل اپروچ ہے اسی کے مطابق یہ اس مرحلے کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ گریجولی آگے بڑھ کے جو نا ہوگی۔ اچھا، ابھی ہم جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آیا نمبر 7 میں یہ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اور یہ پیراگراف کی نوعیت کیا ہے اس کو بھی جو ہے نا طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ ابھی کیونکہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں، آگے چل کے جو ہے نا اسٹیبلش ہو جائے گی کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ وضاحت میں آیا ہے، یعنی پہلی 6 آیات جو ہے نا اس کی وضاحت میں اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اور یہ آیا نمبر 7 سے لے کے 12 تک جو ہے نا چلتا ہے۔ یہ اگلا پیراگراف آیا نمبر 7 سے 12 تک چلتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پچھلی آیات ہیں اس کی وضاحت میں ہے، یہ کیسے ہے وہ آگے چل کے جو ہے نا اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کہ کیسے جو ہے نا یہ معاہدہ قائم رہ سکتا ہے ان مشرکین کے لیے مشرکین وہی یعنی جزیرہ نمائے عرب کے مشرکین ہیں، اللہ کے ساتھ یہ عہد معاہدہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عہد معاہدہ ہے، یہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اب یہ سوالیہ نشان ہے، کیفا کا لفظ آ گیا ہے تو یہ اصل میں بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی کنورسیشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ الرٹ اپ ہوتی ہے، یعنی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ پچھلا پیراگراف ہمارے سامنے ہے، تو اب جو ہے نا یہ ثابت کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عہد معاہدہ جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ توڑ یعنی اللہ کی برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اب اس کی وضاحت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، یہ اصل میں کس چیز کی بارے میں بات کہی گئی ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جس میں براءۃ من اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات کر دیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات کر دیا جائے، تو یہ اصل اسی کنٹینیوٹی میں وضاحت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ۔ اب جب ہم نے وہاں یہ بات کہی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے نا یہ اعلان برات کیا ہے، یہ اعلان برات جو ہے نا کسی انفرادی طور پہ صحابہ اکرام میں سے نہیں کیا، یا صحابہ اکرام کی جماعت نے نہیں کیا، یہ اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یعنی یہ ایک جو ہے نا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس کی جسٹیفیکیشن دی جائے گی، اور جب یہ کہا تھا کہ الی الذین عاہدتم من المشرکین عاہدتم، تم نے عہد معاہدے کیے تھے، تو ہم نے یہ کہا تھا وہاں پہ کہ جب ہم
پورے فریق کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت رسول ہیں یا بحیثیت حکمران ہیں، اللہ کے رسول ہیں ظاہر ہے کہ، اور اس کے بعد تم نے معاہدہ کیا تو بحیثیت جماعت جو کچھ رسول نے کیا ہے تم اس میں شامل ہو گئے ہو۔ عمومی طور پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ عہد معاہدے کون کرتے ہیں؟ حکمران کرتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان نے معاہدہ کیا، پوری قوم نے معاہدہ کیا، تو یہ عہد تم اس معنی میں آ جا گیا ہے، یعنی بحیثیت مجموعی تم سب نے عہد معاہدے کیے ہیں۔ لیکن جب اعلان برات کیا گیا تھا، برات من اللہ و رسول ہی، تو یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو یعنی یہ اصل میں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کون لے رہے ہیں اس چیز کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول لے رہے ہیں۔ اب اس کو جو ہے نا جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ عہد معاہدے کیسے ہو یعنی اعلان برات کر دیا گیا نا، تو جب یہ عہد معاہدے ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ عہد معاہدے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بات کو مکمل نہیں کیا، اس کے بعد بال کو مکمل نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین وکیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوکم فیکم الا ولا ذمہ۔ اچھا، یہ جو آیا نمبر 7 اور 8 ہے، ان دونوں کو ذرا ملا کے جو نا دیکھ لینی چاہیے۔ اصل میں جب یہ آگے نا ساتھ ہی کہ ایکسیپشن آ گئی ہے، تو یہ ایکسیپشن جو ہے نا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا۔ اگر آپ ترجمہ جو ہے نا اس کا پڑھ لیتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عہد معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ جو عہد تم نے کیا مسجد حرام کے قریب، یہ ایکسیپشن آ گئی۔ اس کے بعد ہے کیفا، پھر جو ہے نا جوڑا ہے کہ یہ عہد معاہدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوكُمْ فِيكُمْ، جبکہ وہ کس لحاظ نہیں کرتے، جب وہ آپ پہ قبضہ کر لیں گے، آپ پہ دعویٰ بول دیں گے، آپ پہ جو ہے نا چڑھائی کر دیں گے، یظہرکم یعنی غلبہ حاصل کرنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے کہ اگر جو ہے نا یہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کا ہام کا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، تو یہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ لا یرقبوکم لا یرقبو فیکم، تو یہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ یہ یرقبو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لحاظ کرنا، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم رقیب کہتے ہیں، نگہبانی کرنا یعنی لحاظ کرنا، خیال کرنا، یہ اس معنی میں آتا ہے۔ تو لا یرقبوکم یا لا یرقبو فیکم، یہ تمہارے بارے میں جو ہے نا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ کس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ یہاں الا لفظ آیا ہے، یہ الا نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ایک ناؤن ہے، اسم ہے، یہ علیحدہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرابت داری کا، یہ قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ ولا ذمتن، ذمہ جو ہے نا وہی ذمہ داری جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی عہد معاہدے کا، یعنی ذمہ کا مطلب یہاں عہد معاہدہ ہے، یہ نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے، نہ عہد معاہدے کا لحاظ رکھیں گے، اور جو کچھ ان کے منہوں میں یعنی بیان کر رہے ہیں، یردونکم بافواہہم، اور یہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں خوش کرنے کی، یہ رضا کا لفظ آ گیا ہے، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وطاب قلوبہم، جبکہ ان کے دل جو ہے نا اس چیز سے انکاری ہیں۔ واکثرہم فاسقون، اور میں نے سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ عہد معاہدے ہی توڑنے والے ہیں۔ یہ یعنی پورا نمبر 8 تک جو ہے نا یہ بات ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ درمیان میں جو میں نے کہا نا کہ یہ جو آ گیا ہے یہاں پہ ایکسیپشن آئی ہے، تو یہ ایکسیپشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد، کہ ان مشرکین کے ساتھ یہ عہد معاہدے کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس عہد معاہدے کے جو مسجد حرام کے قریب ہوا ہے، یہ ایکسیپشن بیان ہوئی ہے، سوائے اس عہد معاہدے کے جو مسجد حرام کے قریب ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ مسجد حرام جو ہے، یہ پھر بڑی امپورٹنٹ بات آ گئی ہے کہ عہد معاہدہ جو ہے نا مسجد حرام کے قریب ہوا ہے، تو یہ سوچنا پڑے گا کون سا عہد معاہدہ ہے، یہ سوچنا پڑے گا نا کہ کون سا عہد معاہدہ ہے جو مسجد حرام کے قریب ہو گیا ہے۔ مسجد حرام کے قریب جو ہے نا، اگر ہم سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں، ہسٹری کی کتابیں پڑھیں، اور ایون یہاں قرآن مجید کو جو ہے نا اس کو کنٹیکسٹ کو دیکھ لیں، یہ ایک ہی عہد معاہدہ ہے، صلح حدیبیہ کا ایک ہی عہد معاہدہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معاہدہ قائم ہوا ہے حرم کی سرزمین میں، حرم کے علاقے میں۔ اندہ کا لفظ آ گیا، اس کا مطلب قریب ہوتا ہے، یعنی اسی وسائنٹی میں، اسی جو ہے نا علاقے میں، اسی جو ہے نا ایریا میں جہاں پہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اسی علاقے میں عہد معاہدہ ہوا ہے، وہ فقط ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وہ تو تبصرہ بعد میں کریں گے نا، جب ہم پوری پڑھ جائیں گے تو اس کے بعد مولوی مودودی صاحب کی جو ہے نا تفہیم القرآن بھی جو ہے نا اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ اب یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جب آہد تم کہا ہے تو یہ کولیکٹیولی کہا گیا ہے، یعنی کولیکٹیولی یعنی پوری صحابہ کرام کی جماعت نے عہد معاہدہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایک ذہن میں چیز رکھیں کہ عہد معاہدے میں کون شامل ہیں؟ اس کو سائن کرنے والے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پیچھے کہا گیا نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اور معاہدہ گیا پوری کی پوری جو ہے نا
وہاں یعنی صحابہ اکرام کی پوری پوری جماعت ہے، انہوں نے عہد معاہدہ کیا ہے، اور اس میں دوسرا فریق کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جو عہد معاہدہ ہوا ہے وہ ایک واحد عہد معاہدہ ہے جو وہاں پہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریبی علاقے میں ہوا ہے، وہ ایک ہی عہد معاہدہ ہے۔ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عہد معاہدے کیے ہیں، مدینہ گئے ہیں، مدینہ جانے سے پہلے معاہدہ کیا، مدینہ گئے ہیں وہاں پہ یہودی اہل کتاب لوگوں سے جو ہے نا عہد معاہدے کیے ہیں، اور اس کے بعد بے شمار عہد معاہدے کیے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سیرت النبی کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ لیکن جن کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے ان میں سے جب بھی جو ہے نا ذکر کیا جائے گا کہ بیت اللہ کے پاس جو ہے نا یا مسجد حرام کے پاس جو ہے نا کوئی عہد معاہدہ ہوا ہے، تو پوری تاریخ میں دیکھیں گے تو ایک ہی عہد معاہدہ ہے، وہ ہے صلح حدیبیہ کا عہد معاہدہ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جو ہے نا پیچھے سورہ انفال میں جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بڑی خاص جگہ پہ تھی، یہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ہم یہ بیسیکلی کس چیز کی ڈسکرپشن تھی؟ یعنی یہ کہنا تو چاہیے تھا کہ قرآن مجید یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ مہاجرین ہیں، مہاجرین کے بارے میں کہا گیا ہے نا، اور اس کے بعد کیا آواؤں و نصارو، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ نصار ہیں، انڈرسٹوڈ چیز ہے، لیکن قرآن نے وہاں پہ نام نہیں لیا بلکہ ڈسکرائب کر دیا۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ڈسکرائب کرنے کا اسلوب ہے، بجائے اس کے کہ نام لیا جائے۔ تو یہ عہد معاہدہ کا بتائے اس کے کہ یہاں عہد معاہدہ کے یہ نام لیا جاتا کہ صلح حدیبیہ، تو قرآن نے صلح حدیبیہ کا نام نہیں لیا بلکہ اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اب جب ڈسکرائب کیا ہے تو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ وہ کون سا عہد معاہدہ ہے۔ تو ہمیں پوری زندگی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اگر کوئی عہد معاہدہ جو ہے نا جو مسجد حرام کے قریب ہوا ہے، وہ ایک ہی عہد معاہدہ ہے، وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کی جو ہے نا عہد معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے نا عہد معاہدہ تم نے بھی قائم رکھنا ہے، فمستقاموا لکم، اور جب تک وہ جو ہے نا اس کو استقامت کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ استقامت یعنی وہی اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، استقامت وہی ہے، یعنی جب تک وہ جو ہے نا اس پہ اس کو چلائے رکھتے ہیں، جب تک وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، اس معاہدے پہ جب تک وہ اس پہ کھڑے رہتے ہیں، تب تک تم بھی فاستقیموا لہم، تم بھی جو ہے نا اس کو کھڑے رکھو، یعنی تم بھی اس عہد معاہدے کو چلائے رکھو، تم بھی جو ہے نا اس عہد معاہدے کی پیروی کرو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے، اگر وہ عہد معاہدہ توڑ دیں، یہ انڈرسٹوڈ بات ہوگی نا کہ اگر وہ عہد معاہدہ توڑ دیں تو تم کو بھی توڑ دینا پڑے گا۔ یہ بات سمجھ گئی نا کہ اگر وہ قائم و دائم رکھتے ہیں تو تمہیں بھی قائم و دائم رکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا بات کہی گئی ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ متقی لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ متقی یہاں پہ دوبارہ آ گیا ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا، متقی کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد معاہدے کو پورا کرنے والے ہیں، اس خاص کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ متقی جو ہے نا ظاہر ہے ایک عمومی مفہوم ہے، لیکن جب ہم اس کو خاص کرنا ہے تو یہاں خاص کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس عہد معاہدے کو قائم رکھنا ہے۔ جو اس معاہدے کو قائم رکھیں گے، اس کی پاسداری کریں گے اس عہد معاہدے کی، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پسند کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی، یہ جو جملہ آ گیا ہے کہ جو سوائے اس کے کہ وہ عہد معاہدہ جو مسجد حرام کے پاس ہوا ہے، اس کو جو ہے نا تم نے قائم و دائم رکھنا ہے جب تک وہ قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اگر وہ توڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی بھی داروگیری کی جائے گی۔ یعنی پیچھے جو حکم آیا تھا نا کہ فقتلوا المشرکین، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ جو ہے نا یوں ہی توڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بھی داروگیری، ان کا بھی محاصرہ کیا جائے گا، ان کو بھی جو ہے نا اس قتل عام کی جو ہے نا جو زد ہے اس میں جو ہے نا ظاہر ہے یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ درمیان میں ایکسیپشن آئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ یہ ادبی زبان کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ قرآن مجید کے خاص نہیں ہے، یہ تو عمومی بات ہوتی ہے۔ اس کو میں عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی سیاست کی بات کریں، فرض کیا عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا نواز شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ہمارا ٹاپک ہے، اس میں اچانک جو ہے نا ہم دوسرے فریق کی بات کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہم واپس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو درمیان میں جو ہم ڈائگریشن ہوتا ہے، یعنی کسی اور موضوع کی طرف چلے گئے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور اس کو پیرنتھیٹیکل اسٹیٹمنٹ، یعنی جس کو ہم کوٹیشن میں رکھ دیتے ہیں، انگلش میں اگر ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیرنتھیٹیکل جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس کو جملہ معترضہ ہے۔ یہ سارٹ آف جو ہے نا جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے کیونکہ جو بات شروع ہوئی ہے اور جو بات آگے ہوئی ہے اس کے درمیان میں ایک ایکسیپشن لا کے جو ہے نا ذرا اس کو ایمفیسائز کیا جائے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جب اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چیز جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اگر پیچھے جو ہے نا اگر آپ جائیں تو یہی بات آیت نمبر 4 کے اندر کہی گئی تھی۔ آیت نمبر 4 کے اندر بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ آیت نمبر 4 کے اندر کہا گیا تھا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم۔ یہ بات کیا تھی؟ یہ عمومی لب و لہجے میں کہی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے ساتھ عہد معاہدہ ہے ان کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا۔ بھی یوں ہی عہد معاہدے ختم ہوں گے تو پھر جو ہے نا محاصرہ کیا جائے گا۔ یہ بات کیا تھی؟ عمومی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں عام۔ اور جب اس کے بعد اگلی بات آئی تو یہ ہو گئی خاص۔
یہ ہو گئی خاص. یعنی پہلے قرآن نے کیا کیا کہ ایک اصول بیان کیا، اب اس کے بعد اس کو خاص کرنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اب یہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. اپلیکیشن یعنی ایک اصول کو بیان کیا، اصول کو بیان کرنے کے بعد اس کو اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 4 میں کیا تھا؟ وہ اصول تھا. اصول کیا تھا؟ یہ جنیرک تھا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سارے قبیلے ہوں وہاں پہ جن کے ساتھ عہد معاہدے ہوئے ہوں، ہمیں نہیں معلوم. یعنی کچھ تاریخ میں آ گئے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے تاریخ میں نہ آئے ہوں، یعنی سیرت نبی میں آ گئے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے نہ آئے ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ سامنے رہنی چاہیے. پہلا جب مضمون بیان کیا ہے آیت نمبر 4 میں تو وہ عمومی تھا، اور جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اب یہ خصوصی ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ہم عموم سے خصوص کی طرف جا رہے ہیں. قرآن مجید کا یہ بھی اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک خصوصی بات کرتا ہے، یعنی خصوص یہ ہے کہ خاص کر دیتا ہے کسی چیز کے لیے، یعنی کسی فریق کے لیے، کوئی کام کے لیے. اس کے بعد اس کو جنرلائز کر دیتا ہے. یعنی وہ ہم جو سفر کرتے ہیں خصوص سے عموم کا، تو وہ اصل میں خصوص سے عموم کا سفر ہوتا ہے. تو یہاں پہ عموم سے خصوص کا ہے، یعنی ایک عام بات کہی گئی، اوپر اصولی بات کہی گئی، اب اس کو اپلائی کر دیا ہے. تو اب اس کو جب اپلائی کیا ہے تو یہ کون سے ہیں؟ یعنی انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ عہد معاہدہ ہوا ہے. وہ کون سا؟ صلح حدیبیہ کا، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ کیفا. اب دوبارہ بات کو، ظاہرہ کے درمیان میں جملہ معترضہ تھا، تو اب پچھلی بات جو جملہ معترضہ کو کٹ کر کے یعنی پچھلی بات کے ساتھ جوڑنا تھا، تو پھر کہا کیفا. یہ کیفا جو ہے نا کیوں جو دوبارہ سے دہرایا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، تو یہاں پہ کیفا بیسیکلی اس پورے جملے کی جو پورا جملہ ہے نا اوپر، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی سبسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. یعنی جو اوپر بات آ رہی تھی اسی کو اگر آپ نے دہرانا ہے، وہ اوپر والی بات کو کہنا ہے کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. تو کیفا ایک ورڈ لا کے بیسیکلی اس سب کو جو ہے نا، یعنی اس کی پلیسمنٹ پہ یہ آ گیا ہے. یعنی یوں کریں کہ اس پوری اسٹیٹمنٹ کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. جب یہ کیفا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عہد معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے. جب ایک لفظ لا کے لایا تو گویا اوپر پوری بات کو رپیٹ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید. یہ بات سمجھ گیا نا؟ یعنی اس کو، یعنی ایک لفظ لا کے اوپر پوری بات کو رپیٹ کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں جو بات آئی ہے وہ جملہ معترضہ ہے. آپ واضح ہو گئی نا یہ چیز؟ اچھا، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ تم پہ دعویٰ بولیں، اگر تم پہ چڑھائی کریں، یعنی اگر تم ان کے یعنی قبضے میں آ جاؤ، تمہارے اوپر جو ہے نا وہ یعنی حملہ کریں، اور تو لا یرقبوا فیکم، وہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کریں گے. کس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے؟ یعنی قرابت داری کا یا جو ہے نا عہد معاہدے کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. یہاں جو لفظ الن آ گیا ہے، الن جو ہے نا اس کا معنی میں نے جیسے کہا قرابت داری ہے. یہ قرابت داری کس نوعیت کی قرابت داری ہے؟ جب ہم اس کو ظاہر ہے اس کے ڈکشنری معنی دیکھتے ہیں، اس کا زبان و کلام کے لحاظ سے اس کا معنی دیکھتے ہیں، تو یہ قرابت داری وہ قرابت داری ہے جس کو ہم جو رحم کے رشتوں سے جو ہے نا وجود پذیر ہوتی ہے. رحم کے رشتوں سے کیا ہے؟ جیسے جو ہے نا آپ کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، یہ ماں باپ کی، ماں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ماں کی طرف سے جو ہے نا آپ کے سارے ننیالی رشتے ہوتے ہیں، اور باپ کی طرف سے سارے دودیالی رشتے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بعد ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بن جاتا ہے. تو یہ قرابت داری یعنی اس قرابت داری کے مفہوم میں ہے. اور یہ علن جو ہے نا تھوڑا سا وسیع زبانوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی وہ قرابت داری جو آپ کے قریبی یعنی ادھر ادھر جو محلے دار لوگ ہوتے ہیں، آپ کے آس پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی شامل کر لیتا ہے. یعنی علن کے اندر یہ دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں. ایک تو جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، اور آپ کے ایک محلہ داری کی رشتہ داری ہے، یعنی گلے محلے کی رشتہ داری نہیں، یعنی ایک تعلق ہے، گلی محلہ لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اس کو آپ دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیں کہ جس سے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، میل ملاپ ہوتا ہے عام روز کی زندگی میں، وہ علن کے جو ہے اس معنی میں آ گیا ہے. یعنی علن جو لفظ ہے اس کے اندر یہ معنی شامل ہو گیا ہے کہ جن سے آپ روزانہ معاملہ کر رہے ہیں، جن سے آپ ظاہر انٹریکشن ہو رہا ہے آپ کا، وہ خواہ محلے دارے کے لوگ ہیں، خواہ کے رشتہ دار ہیں. تو یہ ایک معاشرتی سطح کی جو ہے نا جو حقوق ہیں یہ اس سے متعلق ہے. معاشرتی سطح کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ظاہر ضروریات زندگی ہیں، اور ویسے بھی انسان جو ہے نا ظاہر ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتا ہے، بہت سارے پہلو ہیں جس سے جو ہے نا، تو یہ علن اس کے تحت آ جاتا ہے. ذمہ کس کے تحت آتا ہے؟ کہ جب دو فریق آپس میں عہد معاہدہ کر لیتے ہیں، اور جو اس سے ذمہ داریاں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ اصل میں ذمہ کے اندر آتی ہیں. ذمہ یعنی دو قبیلوں نے عہد معاہدہ کیا ہے، جس طرح یہاں پہ جو ہے نا صلح حدیبیہ کا عہد معاہدہ ہوا ہے، تو یہ ذمہ کے تحت آئے گا. تو یعنی ذمہ کیا ہے؟ یعنی ذمہ کا ایک اور مفہوم بھی شامل اس میں ہو جاتا ہے، جس کو ہم موجودہ دور کی ریاست میں جو افراد ہیں ریاست کے ساتھ جو عہد معاہدہ کرتے ہیں وہ بھی ذمہ کے انڈر آتے ہیں. یعنی کوئی بھی عہد معاہدہ جب کلیکٹیولی کیا جاتا ہے، خواہ وہ ریاست کا ہو اور یعنی مجموعی طور پہ افراد کا ہو،
وہ بھی ذمہ کے اندر آتا ہے. جب ایک قوم اور دوسری قوم کے ساتھ عہد معاہدہ کرتی ہے وہ بھی ذمہ کے اندر آتا ہے. یا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ عہد معاہدہ کرتا ہے وہ بھی ذمہ کے اندر آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمہارے یعنی اگر یہ تم پہ حملہ کریں اور تم جو ہے نا مغلوب ہو جاؤ، تو یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے. نہ یہ جو ہے نا قرابت داریوں کا لحاظ کریں گے، اور نہ ہی جو ہے نا کسی عہد معاہدے کا جو ہے نا لحاظ کریں گے. بات واضح ہو گئی نا. یہ چیزیں جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں چارج شیٹ یعنی کس نے کوئی جرم کیا ہے. اب اس جرم کے بارے میں آپ بتائیں گے نا کہ اس نے کیا کیا جرم کیے ہیں، کیا کیا جرائم کیے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی مشرکین عرب کے جو جرائم ہیں اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اب چارج شیٹ جو ہے نا پیش کر رہی ہے کہ یہ وجہ ہیں جن کی بنیاد پہ میں نے جو ہے نا ان کے اوپر یعنی یہ جو قانون اپلائی کیا جا رہا ہے کہ جس کو قتال کہا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. اس میں اخلاقی اصول بڑے اہم ہو گئے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اب رسول کے دور میں آخری جو عذاب آتا ہے اس میں ان پہلوؤں کو بھی جو ہے نا زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ نہ ہی انفرادی سطح پہ یہ لوگ اس قابل ہیں اور نہ ہی یہ قومی سطح پہ اس قابل ہیں. انفرادی سطح پہ کوئی خیال نہیں کرتے کہ آپس میں کوئی قرابت مندیاں بھی ہوتی ہیں، قرابت داریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. یہ کوئی خیال نہیں کرتے، نمبر ایک. دوسری بات یہ کہا گیا کہ اگر کوئی قبائلی نظام میں آپس میں ان کا کوئی عہد معاہدہ ہوتا تو اس کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کو بھی یہ توڑ دیتے ہیں. تو یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ یہ اپنے منہوں سے بات کرتے ہیں ان کا دل بھی جو ہے نا اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی منافقانہ زندگی ہے. یعنی جو کچھ یہ منہ سے تمہیں خوش کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ لفظ آ گیا تھا یردونکم، یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وتاب قلوبہم، ان کا جو دل ہے وہ اس چیز سے ابا کر رہے ہیں. یعنی ان کا دل جو ہے نا وہ اصل میں یہ بات نہیں کر رہا. دل جو ہے نا اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ کینہ ہے، وہ بغض ہے، وہ تمہارے خلاف دشمنی ہے. لیکن تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ تمہیں جو ہے نا اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے تم خوش ہو جاؤ. اپنی زبانی کلامی تم خوش ہو جاؤ، لیکن پیچھے جو غیظ و غضب ہے، پیچھے کینہ ہے، پیچھے حسد ہے، وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا رہی ہے. یعنی یہ کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے. یعنی میں آگے بڑھ کے کہوں کہ اچھا کسی کے دل میں کیا چیز ہے، میں نہیں کہہ سکتا. مجھے کیا معلوم کہ کسی دوسرے بندے کے دل میں کیا چیز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات تبصرے کر رہی ہے، اور جب تبصرے کر رہی ہے تو اصل میں ان کو ایکسپوز کر رہی ہے دوسرے فریق کو. یہ صورتحال ہے. اور ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ فاسقون ہیں. یعنی یہ مشرکین عرب کی جو ہے نا وہ کریکٹرسٹک، جو ان کی جو خاص وصف ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے نا یہ عہد معاہدے توڑتے ہیں. اب پیچھے کون سے عہد معاہدے تھے؟ دو طرح کے عہد معاہدے تھے، الن، اور دوسرا کون تھا؟ ذمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کے عہد معاہدے توڑتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے. یعنی دونوں طرح کے عہد معاہدے توڑتے ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. یہ ایک بڑا اخلاقی اور کبیر ترین جو ہے نا جرم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب آخری اناؤنسمنٹ کی ہے، آخری عدالت قائم کی ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ جرائم جو گنوائے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی یا پہلے بھی کوئی بھی قوم انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ ہو، اور جب بھی جو ہے نا عہد معاہدے کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. قرآن مجید اس کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جس کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی بات کیا کہی؟ اس کے بعد ہے آیت نمبر 9 ہے اشتروا بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، اور انہوں نے پریفرنس دی. اشتراء کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی خریدنا یا بیچ دینا. اشتراء جو لفظ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. جب بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یعنی 1400 سال پہلے عربوں میں یہ سسٹم بڑا عام تھا. بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے کہ میں ایک چیز آپ کو دیتا ہوں، کوئی چیز جیسے گیہوں دی، اس کے بدلے میں میں جو ہے نا کھجور لے لی. تو یہ بارٹر سسٹم ہے نا کہ میں نے ایک کنکریٹ چیز جنس دی اور اس کے بدلے میں دوسری جنس خرید لی. تو یہ بارٹر سسٹم تھا. اس دور میں جو لفظ اس بارٹر سسٹم کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ اشتراء ہوتا تھا. اشتراء کے اگر ہم اس کو ڈکشنری میں نہیں دیکھتے، اس کا معنی دونوں ہوتا ہے. اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور جی ایکسچینج کا، جی ایسے ہی ہے ایکسچینج، یعنی جنس اجناس کی جو ایکسچینج ہوتا ہے اس کے لیے. اور آج کی زبان میں بولنا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ کرنا چاہیں کہ انہوں نے خرید لی. اصل میں خرید لی اس کا مطلب یہ ہے کہ پریفرنس دے دی، انہوں نے اس کو ترجیح دے دی. تو ترجیح دینا جو ہے نا اس سے یعنی ظاہر ہے کہ آٹومیٹیکلی جب آپ دو چیزوں کو جو ہے نا بارٹر سسٹم میں میں کسی کو چیز دیتا ہوں اور لے لیتا ہوں. اگر فرض کیا کہ میں نے کھجور لینی ہے تو میں نے اپنی چیز کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی. آپ سمجھیں گے، اسے آٹومیٹیکلی یہ مفہوم بن گیا ہے کہ میں نے اس کو ترجیح دی. تو انہوں نے ترجیح دی اللہ کی آیات کے مقابلے میں. اللہ کی آیات کے مقابلے میں یعنی
چھوٹی جو نگونی چیزیں ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی، ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت کے مقابلے میں بیچ دیا، اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی نگونی چیزیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں، یعنی انسان کے پاس جتنے مرضی ایسٹس ہو جائیں، اولاد ہو جائے، زمین ہو جائے، مال ہو جائے، جائیداد ہو جائے، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی آپ کے پاس ہو جائے، یہ ساری چیزیں زمینی چیزیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی آیات جو ہے نا وہ خزانہ ہے، اللہ کی آیات خزانہ ہے۔ اگر آپ نے دنیا داری کو سامنے رکھتے ہو، دنیا داری کو جو ہے نا چیزوں کو، یعنی اس کو پریفرنس دے دی ہے، تو وہ ثمنً قلیل ہے، ثمنً قلیل ہے۔ یعنی اصل میں آپ کے پاس جائیداد کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آیات ہیں۔ تو یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ہیں اور ایک طرف ان کے رویے ہیں، ان کے رویے ہیں، کن کے؟ مشرکین عرب کے رویے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ کی آیات آئیں اور انہوں نے دنیاوی چیزوں کو پریفرنس دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت پرستی ان کے ہاں یعنی اپنے روٹس میں بڑی گہری جو ہے نا ڈلی ہوئی تھی، اور انہوں نے اصل میں دنیا داری میں جو کچھ اپنے دنیاوی معاملات تھے ان کو اہمیت دی اور اللہ کی آیات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو وہ یہ کیا دوسرا جرم ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا جرم کیا ہے؟ اخلاقی جرم کو جو نمایاں کیا ہے۔ دوسرا جرم یہ کیا ہے کہ اللہ کی آیات آئیں، اللہ کی آیات سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید نازل ہوا جس کو یہ سمجھ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دنیاوی چیزوں کو پریفرنس دے دی ہے، دنیا داری کو پریفرنس دے دی ہے، میٹیریلزم کو پریفرنس دے دی ہے، لیکن اللہ کی آیات کو اگنور کر دیا ہے۔ یہ دوسرا جرم ہے جو یہاں پہ بیان کیا تو جا رہا کیا دنیاوی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ہے۔ دنیاوی یہ تو عمومی بات کہی گئی ہے نا، نہیں، لیکن یہاں پر مشرکین نے کیا کس چیز کو پریفرنس دی تھی؟ وہ کیا چیز تھی کہ یعنی وہ اپنے بتوں کو وہ کرنا نہیں، چاہ رہے تھے؟ یہ دنیاوی چیز کون یہاں سی پہ ان کی دنیاوی چیز تھی؟ دیکھیں، یہ جو بات کہی گئی نا، یہ عمومی لب و لہجے میں کہی گئی ہے۔ عمومی لب و لہجے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی، یعنی قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ جو ہے نا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے؟ آپ کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کے اموال ہوتے ہیں، آپ کی تجارت ہوتی ہے، آپ کی زمین ہوتی ہے، یا آپ کے مال مویشی ہوتے ہیں، یہی چیزیں ہیں نا، تو یعنی یہ اس زندگی میں جو مطلب اسلام قبول کرنے سے ان چیزوں پہ ان کے امپیکٹ آ رہا تھا؟ جی اس کا امپیکٹ آ رہا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا داری کو قبول کیا، یعنی دنیا داری میں اب یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا انسان سے چھوٹ جاتی ہیں نا، یعنی چھوٹ اس سینس میں رہتی ہیں کہ تعصب میں جو ہے نا گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑے پرسپیکٹو میں چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ یہ پریفرنس کرتا ہے کہ میری قبیلہ کیا کہہ رہا ہے، میری برادری کیا کہہ رہی ہے، میرے مال جو ہے نا کا معاملہ کیا ہے، میری اولاد کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو جو دنیاوی آپ کے سامنے نظریات خیالات ہوتے ہیں، جب آپ اس کو پریفرنس دے رہے ہیں، اللہ کی یاد کسی اور چیز کا تقاضا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی آیات کیا تقاضا کر رہی ہیں کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو، آپ جو ہے نا ان چیزوں کو استعمال کریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کریں، دنیا داری کی چیزوں کو، اور اس کے نتیجے میں آخرت حاصل کریں، اس کے نتیجے میں آخرت حاصل کریں، یہ ہے نا پیغام۔ اور یہی پیغام یہاں پہ کیا گیا ہے، فصدوا عن سبیلہ، وہ اس راستے سے رک گئے۔ کس راستے سے رک گئے؟ جو اللہ نے راستہ پیش کیا، یعنی اسلام پیش کیا، دین پیش کیا، وہ اس راستے سے جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس سے رک گئے، یعنی یہ بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہم لگتا ہے کہ ان کا صرف اسلام نہ لانا ہی جرم ہے۔ جی جی، یہاں پہ آتے تھی کہ اسلام لے آؤ، جی جی کے بدلے میں کہا جی دیکھ لانا ہم خوش ہیں۔ جی ایسے یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی علم کی بات بتا رہے ہیں میرے خیال میں، جی جی کہ یہ جو کچھ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہو نا، یہ غلط فہمی کی بنیاد نہیں ہے، جی یہ اصل میں دنیاوی مفاد کی بنیاد ہے، تو وہ ان پر حکم لگایا جا رہا ہے، ایسے ہی عدالت کی طرف سے حکم لگ رہا ہے جی جی کہ ان کی دن کے حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں آج کے مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں غلط جی فہمی، جی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، جی جی یہ دنیاوی مفاد پر ہی بات کرتے ایسے ہی یہی ہیں۔ بات، اصل میں یہاں جملہ اسی کانٹیکس میں یہ ایسے ہی۔ اچھا، یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے دین سے جو ہے نا یہ رک گئے ہیں، یعنی اس کو قبول نہیں کیا، اس کو سمجھ گئے ہیں، جب آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ پیچھے سورہ انعام پڑھ لیں، سورہ اعراف پڑھ لیں، یہ محض یہ آخری آیت نہیں ہے۔ یعنی جب ہم آخری آیت پہ دیکھتے ہیں تو پرابلم پیدا ہو جاتا ہے نا، یعنی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے پہلے ایک پورا دور گزرا ہے، پچھلے 23 سال گزرے ہیں، پچھلا ایک پورا دور گزرا ہے، اس میں ہر طریقے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے، یعنی اللہ کی آیات سامنے آتی رہیں اور یہ انکار کرتے رہے، اور اس کے بعد آخری یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی جو ہے نا اللہ کا آیات آئیں، اللہ کی قرآن مجید کی آیات اتریں، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے دنیاوی غرض و غایت میں، دنیاوی جو ہے نا مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے جو ہے نا معاملے کو چھوڑ دیا ہے۔
انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا طریقہ تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے. سا کا مطلب ہوتا ہے بہت برا، ما کانوا یعملون جو کچھ یہ عملاً کرتے رہے تھے، بہت برا طریقہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آخرت کا جو ہے نا معاملہ ہے. آخرت میں انسان جو ہے نا دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی آیات کے مطابق گزارتا ہے، اس کے نتیجے میں آخرت میں جو ہے نا اس کو جنت ملتی ہے. تو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ تھوڑا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں جی کہ ان کے گناہ ان کے جرم کے بارے جی جی تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جہاں بھی پاؤ جہاں بھی جیسے ہی جیسے اس کی جو ایک جسٹیفکیشن ہے justification ہے. ایسے ہی. یعنی جب ہم کہتے ہیں چارج شیٹ تو یہ اصل میں فرد جرم ہوتا ہے، فرد جرم ہے. فرد جرم جو ہے نا جب بھی آپ کو عدالت لگتی ہے تو فیصلہ سناتی ہے نا، ایسے تو کسی کو جرم نہیں، یعنی ایسے تو نہیں مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عدالت ہے اس کو ہم اخلاقی دائرے میں نہیں لے کے آتے. جب ہم کہتے ہیں کہ اخلاقی دائرے میں نہیں لے کے آتے یعنی اس کو ہم انسانی سطح پہ ڈیل نہیں کر رہے. نہیں، جو رسولوں کے دور کے بعد آخری عذاب ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ہم انسانی دائرے میں اخلاقیات کے تحت اس کو ہم نہیں دیکھتے. قرآن مجید کے مطابق ہم اس کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ وہ یہ اسی کے مطابق ہے. تو جب اس کے مطابق یہ ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قیامت والے دن جو بڑی قیامت لگنی ہے وہاں بھی انفرادی سطح پہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا چیزیں پیش کرے گی کہ اچھا یہ دنیا کے اندر تمہارے یہ جرائم تھے، اس کی وجہ سے تمہیں میں دوزخ میں بھیج رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی یہ دنیا کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کیا بتایا جائے گا نا کہ ان کے سامنے بات رکھی جائے گی کہ میں جو قیامت برپا کرنے جا رہا ہوں دنیا کے اندر، یہ جو وجوہات ہیں، یہ جو بنیادیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ کیا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی یہاں پہ اصل میں اللہ کی آیات فیصلہ کن ہو گئی ہیں. ہمارے لیے بھی اگر دنیا کے اندر ہم جیتے ہیں، بستے ہیں اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اصل میں ہمارے سامنے کیا ہے؟ اللہ کی آیات ہیں. کیونکہ اس میں جو ہے نا ایک چیز جو آئی ہے وہ فیوچر کے لحاظ سے آئی ہے، یہ تو وہ تو ہم کبھی پتہ بھی نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں. جیسے یہ آئی تھی نا کہ کس طرح باقی رہ سکتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں جی جی تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا. جی جی تو یہ تو فیوچر میں ہونا ہے جو ابھی ہوا نہیں ہے، ایک- یا ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. ایک منٹ یہ ایک منٹ یہ بڑی اہم بات کر گئے ہیں آپ، اور اس میں ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں میں آپ کے ساتھ جناب لنک کر کے کر دیتا ہوں. پھر وہی بات آ جاتی ہے اس میں کہ سب سے پہلے یہ طے کیا جائے گا کہ مخاطبین کون ہیں. یہ مشرکین عرب ہیں، مشرکین عرب ہیں. یہ بحثیت مجموعی مشرکین عرب کو بات کہی جا رہی ہے. درمیان میں جو بات کہی گئی تھی نا کہ ابھی جنہوں نے حرم میں عہد معاہدہ کیا ہے ان کو ابھی زیر بحث نہیں لایا جا رہا، ان کو باہر نکال دیں کیونکہ ہاں وہ نکال دیا، ہاں ان وہ کو نکال کیونکہ وہ جملہ معترضہ تھا. جملہ مرتضیٰ تھا. ٹھیک. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ چارج شیٹ کن کے بارے میں ہے، یہ ان کے ڈائریکٹلی ان کے بارے میں نہیں. نہیں انڈائریکٹلی تو کہہ سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹلی یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نہیں ہے، مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے اور ان کو چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے. بات واضح ہو گئی نا، یہ بات ہے. اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسی پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہ نہیں مستقبل میں نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسی پہ تبصرہ ہو رہا ہے. یہ جو بات ہے کہ یہ جب کہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں جی جی تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا. جی جی تو یہ ایک ایسی چیز کے بارے میں تو نہیں سب نے بتایا جو ہے تو چارج شیٹ نہیں پیشین کوئی نہیں ہے. یہ لوگ ایسے اتنے برے ہیں کہ موقع ملے تو یہ کریں گے. اس میں جو اگر شامل ہے ٹھیک ہے، یہ مستقبل کی بات نہیں ہے کہ یہ مستقبل میں ہوگا، لیکن اس میں جو اگر کی کنڈیشنل آ گئی یہ چیز جی جی تو یہ تو چیز نہیں بیان کر رہی کہ یہ جو ہو چکا ہے. چارج شیٹ تو آپ اکثر اس بارے میں کہتے ہیں نا کہ اب یہ فیکٹس ہیں، یہ ہو چکا ہے، اب ہم اس پہ سزا دے رہے ہیں. یہاں پر یہاں پر ایک کنڈیشنل جس طرح بات کی جا رہی ہے تو میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن مجھے صرف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بات بتا سکتے ہیں نا، ایسے ہی ہم نہیں بتا سکتے یہ کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کی چارج شیٹ. ایسے ہی ہے. اس کی میں نے پہلے اس کی پری ریکویزٹس میں یہ شامل رکھی ہے. ایک اور چیز دوسری بات یہ ہے ہوتی فیوچر کی فیوچر کی. اچھا اس کے بعد ماضی کی نہیں ہو سکتی. اچھا اس کے بعد اصل چیز جو ہے کیفا کو سامنے رکھنا ہے. یہ اصل میں سوالات اٹھ رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، سوالات اٹھ رہے ہیں. جسے ہم نے کہا تھا نا کہ کمزور قسم کے مسلمان ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو مزید مہلت دو، ان کو مزید مہلت دو، تاکہ 4 مہینے کافی نہیں ہے، ان کو 6 مطلب کہہ لیں سال کی دو 2 سال کی دو، تاکہ جو ہے نا کیونکہ ہماری تلواریں ان کے خلاف چل رہی ہیں، ان کو مزید مہلت دو. انسانی سطح کا معاملہ ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو جسٹیفیکیشن
دے رہی ہے، آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کنونس کرنے کی جو ہے نا شکل میں یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے نا دلائل رکھے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا چارج شیٹ بھی پیش کی جا رہی ہے اسی کے اندر جو ہے نا اسی بیک گراؤنڈ کے اندر، یعنی ایک تھیم کے اندر بہت سارے تھیم شامل ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر. بات واضح ہو گئی نا؟ یہ چیز ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ لا یرکبون فی مؤمن، اب اس کے بعد جو الا ولا ذمہ، اب دوبارہ بات کو دہرا دیا ہے. جب قرآن مجید بات کو دہراتا ہے تو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اوپر جب بات کہی تھی تو وہ پورے کے پورے قبیلے کی بات کہی تھی، بحیثیت قوم کی بات کہی تھی. اب یہاں پہ انفرادی سطح پہ بات ہوگی، یعنی اب یہاں پہ کہا گیا ہے آیت نمبر 10 کے اندر کہ وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے کسی بھی مومن کے بارے میں. یعنی پہلے تو کولیکٹیولی مسلمانوں کے بارے میں بات تھی نا کہ تمہارے بارے میں اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ نہ جو ہے نا رقابت کا نہ جو ہے نا قرابت داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی عہد معاہدے کا خیال کریں گے. یہ ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ رویہ ہے، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہے. اب ایک قوم کا ایک ایک مومن کے ساتھ یہ رویہ ہے، ایک یعنی مسلمان ایک ایک مسلمان کے ساتھ رویہ ہے کہ وہ کسی بھی مومن کے حوالے سے، کسی بھی جو ہے نا مسلمان کے حوالے سے، کسی بھی صحابی رسول کے حوالے سے وہ جو ہے نا کبھی بھی قرابت داری کا اور عہد معاہدے کا کوئی خیال نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اب اس چیز کو جو چارج شیٹ پیش کی جا رہی تھی پہلے اس کو تھا جنیرک سینس میں، یعنی ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ. اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ انفرادی سطح پہ. انفرادی سطح پہ بھی یہ خیال نہیں کریں گے. یعنی انفرادی سطح کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں تو خیال کروں گا کہ میرا کوئی چچا ہے، کوئی میرا ماموں ہے، کوئی میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اگر مشرکین کی طرف سے آتا ہے، یعنی یہ تصور آتا ہے اور ادھر جو ہے نا ان کا بیٹا ہے، فرض کیا مسلمانوں کی طرف ان کا بیٹا ہے، ادھر باپ ہے، تو وہ کبھی بھی خیال نہیں کرے گا. یعنی اس دشمنی میں اس حد تک جا چکے ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ یہاں پہ مومن کا لفظ لا کے یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی اب یہ انفرادی سطح کا معاملہ اس حد تک جا چکا ہے کہ ان کے اندر اب کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کسی بھی قوم کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو ساتھ ہی ہم ایکسیپشن کر، یہ عمومی طور پہ ہمارا یہی تصور ہوتا ہے نا کہ یہ ایک عام بات کر رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ عام اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا ہماری، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا، اب معاملہ جو ہے نا اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ دوبارہ بات لائی. اسی لیے آیا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ اسلام اس کی بنا دین ہے. جی جی مومنین کے ہونے کی بنا پہ تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی چونکہ تم مومن ہو گئے ہو جی جی اس لیے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ دوسری پارٹی میں ہیں. جی. تو یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دشمن ہیں اب مسلمانوں کی طرف جو ہے نا اگر وہ بیٹا ہے، سپوز ادھر باپ ہے، تو وہ اس چیز کا خیال نہیں کرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کیونکہ مومن ہو گیا اس لیے وہ اس کو مارا. اس کو مارے گا، اپنے بیٹے کو مارے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ کوئی قرابت داری کا خیال نہیں کرے گا. یعنی اس حد تک دشمنی جا چکی. اچھا پڑھ رہا ہے کہ یہاں پہ ابھی ان کے جرم ابھی تک نہیں گنوائے گئے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، لہٰذا سوائے عہد توڑنے کے جرم. جی جی جی. لیکن اللہ تعالیٰ اچھا نہیں. کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ جی یہ لوگ اس طرح کے ہیں، جی جی لہٰذا ان پہ یہ سزا ہے. جی جی یہ تو پھر خدا ہی کر سکتا ہے. یہ اپلائی کر سکتا ہے. آج کل بھی بعض قرآن کرتے ہیں ایسے، ہاں کہ کہتے ہیں بھی ہم نے طے کرتے ہیں کہ ہم پہ ٹیکل لگا تھا. ہاں جی، وہ جو جی جی وہ کرتے ہیں پریمپٹیو. یہ پریمپٹیو نہیں ہے، پریمپٹیو انسانی سطح پہ ہوتے ہیں، ہمیشہ پریمپٹیو انسانی سطح پہ ہوتے ہیں. اللہ کی تعالیٰ جب دل کا حال بتا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ہے. یہ دونوں میں فرق رکھنا چاہیے. یا یہ آپ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ دیکھیں کہ ابھی یہ چیز مستقبل میں ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ انسانی سطح کی چیز ہے، انسانی سطح کی چیز ہے. انسانی اخلاقیات میں رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ تم نے یہ غلط اسٹیپ اٹھایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جب ہم اس کو اللہ کی سطح پہ کہتے ہیں تو اللہ کی سطح کے معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے یہ بات آغاز ہی یہاں سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلوں کا ہاتھ جانتی ہے. وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے تو وہ پریکٹیکلی ہے، وہ پریکٹیکلی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر سپوز یہ تو پہ غلبہ پا لیتے ہیں سپوز، اور اگر میں بات کروں گا بطور انسان تو یہ میرے لحاظ سے غلط ہوگی، لیکن یہی بات اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بات کریں گے تو وہاں غلط نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو خالق اور مالک ہے، دلوں کا حال جانتا ہے. اور وہ یعنی یہ کہ جب ان کا یہ صورتحال ہے کہ حقیقتاً ایسا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے. بات واضح ہو گئی؟ ایسا بھی ہے کہ کیا یہ صحابہ کرام کو بہت سختی کے ساتھ کنونس کیا جا رہا ہے جیسے ہی کہ یہ جو لڑائی ہے یہ تم لوگوں نے اب لڑ لی ہے جی جی اور اس میں تمہارے رشتہ دار بھی اب سامنے آئیں گے. ایسے ہی
تو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہ سوچو کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، ایگزیکٹلی، اگر ان کے پاس ہوگا تو پھر وہ تمہارے ساتھ کریں گے، ہاں، تم اللہ کی طرف سے کریں ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے، گے۔ ٹھیک جگہ صحابہ اکرام کو زیادہ تر کنونس ہی کیا جاتا ہے۔ کنوینس کیا جا رہا ہے، یعنی دونوں پہلو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اولئک هم المعتدون۔ اچھا، اب یہاں پہ اسٹیٹمنٹ جو آ گئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو زیادتیاں کرتے ہیں۔ معتد یہاں پہ ناؤن آیا ہے۔ اب اس کے بعد چارج شیٹ پیش کیا، دلوں کا حال پیش کیا، اور اس کے بعد اس پہ اگلا جملہ کہہ دیا اور بڑا سخت کہہ دیا ہے۔ جو اعتدا کا لفظ ہوتا ہے، یہ زیادتی معمولی زیادتی نہیں ہوتی، یہ وہ زیادتی ہوتی ہے جس پہ آپ زبردستی دھاندلی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرض کا معاملہ ہے، میں نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ صاحب جو ہے نا قرض واپس نہیں کر رہے، قرض واپس نہیں کر رہے، تو یہ جو قرض واپس نہیں کرنا اپنے وعدے کے مطابق، اس میں بھی ایک طرح کی یوں کہہ لیں کہ اخلاقی قباحت ہے، لیکن اس کو جو ہے نا آپ اعتدا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اعتدا وہ ہوتا ہے کہ جس میں فرض کیا کہ میرے سامنے ایک کمزور فریق ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، میں نے قبضہ کر لیا آگے بڑھ کے، یہاں کوئی حق نہیں تھا، وہاں پہ تو دوسرے فریق کی طرف جہاں قرضے کا معاملہ ہے وہاں تو حق ہے نا، آپ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم زیادتی کر رہے ہو، میرا یہ معاملہ ہے، میرا واپس کر دو، میں واپس جو نہ لینا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ایک چھوٹے لیول کی برائی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بڑے لیول کی جب برائی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے معاملے پہ جا کے جو ہے نا اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، زبردستی قبضہ کرتے ہیں، اس میں زبردستی کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، اعتدا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے جو برائیاں بیان کی گئی ہیں ان کی، یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ یہ اب اعتدا کے مقام پہ کھڑے ہو گئے، اب یعنی یہاں پہ دونس داندلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی اب معتدن کا لفظ لا کے اصل میں اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے، یہ اب دلوں کا حال نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک چیز بیان کر دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا ہے اس کے بعد کہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ لوٹ جاتے ان بیماریوں کے ساتھ بھی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ان اخلاقی قدروں کے ساتھ بھی، اخلاقی قدروں کے ساتھ بھی، کیا قدریں تھیں؟ واضح ہو گیا کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داریوں کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، عہد معاہدوں کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، یہ اللہ کی آیات جو ہے نا مقابلے میں دنیا داری کو ترجیح دے چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ واپس آ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو پھر تمہارے یہ دینی بھائی، اخوانکم فی الدین، پھر یہ دینی بھائی ہیں۔ یعنی یہاں پہ پھر بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ تمام برائیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو قبول کیا ہے، تمام برائیوں کے باوجود بھی اگر اس سٹیج پہ تلوار کے زیر سایہ بھی اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کی ایک ہی راہ رہ گئی ہے، وہ ہے اسلام قبول کرنا، نجات کی ایک ہی راہ رہ گئی ہے۔ اچھا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے، اسٹیٹمنٹ اسی ریپیٹیشن ہے، اسی کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، عذاب آنا ہے۔ جی کون؟ جی کیا بات ہے؟ جی سر یہ جو تابو ہے جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے برائیاں چھوڑ دی ہیں؟ جی ایسے ہی یعنی دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہمیں دلوں کا حال معلوم نہیں ہے۔ تابو کا مطلب لوٹنا، اور یقیناً آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے اور پچھلی برائیاں چھوڑنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ پورا امکان ہے کہ وہ ان کے دلوں میں یہ چیز رہے، اور ہم اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کیونکہ یہ تلوار کے زیر سایہ آئے ہیں اور اب ہم جو ہے نا ان کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کریں گے یا ان کو انفیریئر سمجھیں گے۔ قرآن مجید اس چیز سے انکاری ہے۔ باقی رہی بات کہ کیا واقعی وہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اس چیز کا فیصلہ زمین پہ نہیں ہوگا، اس کا پھر فیصلہ جو ہے نا آخری قیامت میں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اب ہم نے ظاہر پہ جو ہے نا فیصلے دینے ہیں، اور جو ظاہر پہ دینے ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہیں۔ اگر یہ لوٹتے ہیں، قطع نظر اس چیز کے کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہے، وہ ہم انسان جو ہے نا وہ دلوں کے اندر جو ہے نا جان کے نہیں دیکھ سکتا۔ دو ظاہری چیزیں ہیں جن کا تم نے مشاہدہ کرنا ہے۔ دو ظاہری چیزیں کیا ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ۔ نماز جو ہے ظاہری چیز ہے، آپ نے دیکھنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں،
اپنے مال میں سے یعنی جو حکومت کو ٹیکس دینا ہے وہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے ٹیکس دے رہے ہیں، حکومت کو دے رہے ہیں. اس وقت تو حکومت کو دی جا رہی تھی نا یہ زکوٰۃ، یہ دے رہے ہیں. یہ دونوں ظاہری چیزیں ہیں. باقی رہی بات کہ تابو کہ ظاہر ہے کہ لوٹ آئے ہیں، اب وہ کس قدر لوٹ آئے ہیں اس کا فیصلہ میں آپ نے نہیں کرنا. اور یقیناً جو ہے نا بہت سے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ہم یہی جو ہے نا پازیٹیو ہی خیال رکھتے ہیں اور ان کو بھی رکھنا چاہیے تھا. یعنی مسلمانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جب آگے ہیں تو اس کے بعد یہ انگلی نہیں پھر ان پہ اٹھی گئی کہ یہ لوگ جو ہے نا تلوار کے زیر سایہ آئے ہیں، وہ زبردستی آئے ہیں، یا جو ہے نا سچے دل کے ساتھ آئے ہیں. اس میں کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا. بات واضح ہو گئی نا میری؟ جی 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 وہ تو ہم کسی پہ اپلائی کرنے پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ہم مطلب یوں کہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کو سپوز کوئی بات کہتی ہے کہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، ہم اپلائی کر ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے اپلائی نہیں. کوئی مشرک قتل ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ اصل میں سورہ نساء کی آیات ہیں. سورہ نساء کی. ہاں سورہ ایسے ہی ایسے وہ درست بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاید نہیں پڑھا صحیح. ہاں تو قرآن پاک کا تھیم تو وہی ہے کہ ہاں اچھا میں وہ بات سمجھ نہیں پایا تھا. وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں جو ہے نا کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر بھی آپ اس کو مار دیتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ ڈسون کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے وہاں پہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھیں آپ نے کیا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ واقعی جو ہے نا وہ ابھی تک اسٹل وہ کافر تھا. جب اس نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر تلوار چلاؤ. ایسے میچ کر رہا ہے. یعنی قرآن مجید کا جو ہے نا ایسے ہی قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک کنسسٹنٹ ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کسی جگہ پہ کنٹراڈکشن نہیں آنی چاہیے، کسی جگہ پہ کنٹراڈکشن نہیں آنی چاہیے. اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اسی پہلو سے بات ہو رہی ہے. اچھا یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ فاخوانکم، پیچھے یہ بات ہو چکی ہے. یعنی جب دوسری دفعہ بات آتی ہے تو بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی قرآن مجید اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. یہ پیچھے کہاں بیان ہو گئی ہے؟ یہ پیچھے بیان ہوئی ہے آیت نمبر 5 میں بیان ہوئی ہے کہ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں تو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم. یہ آیت نمبر 5 میں بات ہوئی ہے. پھر دوبارہ سے یعنی ان آیات میں کچھ چیزوں کی ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو جن چیزوں کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس میں بھی اس کا مطلب یہ قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. یہاں پہ بھی بحث کی کہ یہ دو رائے یہاں بن سکتی ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو ہے جب وہ ٹائم ختم ہو گیا جی 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 اس کے بعد ان کو معافی معاف جی جی کہ ہم نے جب بحث کی تو سمجھ آیا کہ اس کے اندر بھی گنجائش موجود ہے جی جی کہ قرآن میں بھی اگر وہ توبہ کر لیں گے جی جی تو تب بھی ان کو امن کی جگہ پہنچانا ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کنٹیکسٹ میں اسی کو ریپیٹ ابھی اسٹل کھلا ہے، ابھی کھلا ہے، آخری اسٹیج تک ہے. ابھی تک یہ آیات ہے نا، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حج بھی نہیں آیا، ابھی حج نے مستقبل میں آنا ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ ابھی حج بھی نہیں آیا، ابھی مستقبل میں آنا ہے. ابھی مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی جو ہے نا کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ابھی جزیرہ عرب کے مشرکین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں ابھی سامنے رہیں کہ ابھی تک ہم اسی اسٹیج پہ ہیں جس میں ظاہر ہے کہ آیات کب نازل ہوئی ہیں. مجھے تو ابھی تک وہ فراز صاحب کی زیادہ کنوینسنگ لگ رہی ہے. وہ آگے بڑھیں گے ابھی. نہیں ہے کہ حج کا اعلان ہو چکا ہے جی جی، اور کہہ دیا گیا لوگوں سے وہ جو دوسرا ریسیپشن بھی آ رہی ہے، ان کا چارج شیٹ بھی آ رہی ہے. جیسے ایسا نہیں لگ رہا. ابھی آگے بڑھیں اور اس میں چیزیں اور جو ہے نا جب جو ہی چیزیں مزید کھولتی ہیں تو چیزیں جو ہے نا اور نکھرتی سامنے آ جائیں گی. سب کی اپنی رائے بن چکی ہے. یہ ایسے ہی ہے. اچھی بات ابھی اچھی بات. میں نے اس سے کچھ اور ہی نکال دیا. اچھا بہرحال چلیں آگے بڑھیں. اچھا یہاں پہ کہا گیا کہ فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وہاں جب یہ کہا تھا نا آیت نمبر 5 میں، وہاں یہ کہا تھا کہ فخلوا سبیلہم. یہ ایک پہلو ہے. تم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک پہلو ہے. یہ کہ ان کا راستہ روک دو. مطلب یہ ہے کہ یعنی ان سے کوئی تمہارا لینا دینا اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہاری تلوار نہیں ان کے اگینسٹ اٹھنی چاہیے. یہی ہے نا فخلوا سبیلہم، یعنی ان کے خلاف تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے. اب اسی چیز کو کھولا ہے. اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں، فخلوا سبیلہم. اور یہاں پہ جب قرآن مجید دوسری بات کو ریپیٹ کرتا ہے تو پچھلی بات کو آٹومیٹک کھول دیتا ہے، یعنی پچھلی بات کی خود ہی جو ہے نا اس کی تفسیر کر دیتا ہے. تو یہاں پہ تفسیر کی ہے کہ جو پیچھے بات کہی تھی نا وہ فخلوا سبیلہم، اس کی جگہ پہ لے آیا گیا ہے فاخوانکم فی الدین. تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اچھا یہاں پہ
ایک تصور ہے کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے میرا ایک تعلق بنتا ہے غیر مسلم کے ساتھ، وہ بحیثیت انسان میرا ایک انٹریکشن ہے اس کے ساتھ، اور میں اس میں بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ میں دعوت دینے والا ہوں، دائی ہوں، وہ میرا مدعو ہے، یعنی میں اس تک اسلام کی دعوت میرے اعمال سے بھی پہنچے گی۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زبان سے کہنے سے دعوت پہنچتی ہے، وہ ایک پہلو ہے، اصل آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہمیشہ سامنے رکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے حق کی دعوت دی ہے، وہ اصل میں دو چیزوں کی دعوت ہوتی ہے، وہ اکیلی نہیں ہوتی، وہ زبان کی بھی ہوتی ہے، آپ نے زبان سے بھی بات کو کمیونیکیٹ کی ہے، اس کے بعد آپ کا عمل بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے، یہ دونوں پہلو ہیں، یعنی دعوت اکیلی یہ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتی، آپ کے عمل سے بھی دعوت ہوتی ہے۔ تو اسی کو ہم جو ہے نا شہادت حق کہتے ہیں کہ حق کی گواہی دینا، میں نے عملاً گواہی دے دی ہے دوسرے شخص کو کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اسلام ہے، یعنی اسلام پہ میں عمل پیرا ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں دین پہ عمل پیرا ہوتا ہوں، میرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا اخلاقیات ہوتی ہے، یہ بھی ایک دعوت کا عملی پیغام ہوتا ہے، دعوت کا عملی پیغام ہوتا ہے۔ تو یہ جب یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ قرآن مجید یا اسلام جو ہے مسلمانوں کے درمیان بھی جو ہے نا یہ انٹریکشن ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، یہ بھی مذہبی پہلو ہے، یہ بھی ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے کہ میرا مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ میرا بھائیوں جیسا ہونا چاہیے۔ جب اخوان کا لفظ آتا ہے نا، ایک آتا ہے نا یہ لفظ اخن، اور اس سے جو ہے نا اخوان کا لفظ بنتا ہے، یہ جو ہے نا اس کا مطلب وہ برادری ہے، وہ بھائی چارہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ ہوتا ہے، اخوت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ برادرانہ کیا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے نا نیک نیتی کے ساتھ، اچھے تعلقات کے ساتھ، خوبصورت اور حسن سلوک کے ساتھ جو ہے نا میں دوسرے کے ساتھ جو ہے نا برتاؤ کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کے ساتھ لازمی کیا جائے گا، یہ ہمارے دین کی جو ہے نا یعنی تعلیمات میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی درس میں اسی تعلیمات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق میں تمہارے دین، یعنی اصل میں کیا ہے کہ تمہارا دین جو ہے نا اصل میں آپ کو جوڑ دیتا ہے، آپ کو ایک کمیونٹی بنا دیتا ہے، آپ کو ایک جماعت بنا دیتا ہے، آپ کو ایک امت بنا دیتا ہے۔ تو دین کی بنیاد پہ جو اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اب جب کہ وہ لوگ آ گئے ہیں تو پھر جو ہے نا اب ان کا اور تمہارا کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ دین کی بنیاد پہ جو نا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اصل میں جب یہ بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کولیکٹیو سسٹم ہے، جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، وہ اگر کوئی چیز ان سے تقاضا کر رہی ہے، اس وقت تقاضا کر رہی ہے، تو دو ہی چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ دو مثبت پہلو ہیں۔ اگر یہ اس دور میں یہ قرآن نے یہ تقاضا کیا ہے تو بعد میں بھی یہ تقاضا جو ہے نا پاسبلٹی ہے، اس کے امکانات ہیں، یعنی یہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ امپوز کیا جائے گا، اصل میں یہ انفرادی طور پہ میری طرف سے انیشیٹ ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہے تو یہ چیز جو ہے یعنی حکومتیں جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں گی، اور لوگوں کو اگر فرض کیا کہ کسی معاملے پہ اس طرح کی صورتحال پہ اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ اس کا قانونی پہلو ہے، اس کو یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ قانونی پہلو یہ ہے، اور اس قانونی پہلو میں اب وہ جو ہے نا بحیثیت مسلمان تمہاری اسٹیٹ کے حصے دار، یعنی وہ آگے ہیں، اور ان کے وہ تمام حقوق جو ہیں، وہ تمام حقوق جو اسٹیٹ یعنی قانونی طور پہ یا جو ہے نا ریاستی طور پہ یا جو ہے نا یعنی حکومتوں کے حوالے سے اور افراد کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تو وہ جو ہے نا یہاں پہ وہ چیز آٹومیٹیکلی سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہارے ایکول یعنی اسٹینڈنگ میں آ گئے ہیں، ایکول پوزیشن پہ آ گئے ہیں، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس بنیاد پہ کہ تم پہلے ایمان لے آئے تھے وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، یعنی اس بنیاد پہ فرق نہیں ہوگا۔ اب جب کہ یہ اگر صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ اچھا یہ فرق نہیں ہوگا، تو کیا حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور جو اس دن اسلام لا رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ جو ہے نا ان کے دلوں کا حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس کو قانونی سطح پہ دونوں کو برابر رکھا جا رہا ہے، خواہ حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یا جو ہے نا اس دن ایمان لانے والے ہوں، دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا ہم جو ہے نا ان کو رتبہ دیے دیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رتبہ دیں گے، یا جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ وہ بالکل ابتدائی دور کے ہیں، یعنی اسلام قبول کیا ہے، اس کو ہم اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں حفظ مراتب۔ حفظ مراتب کیا ہوتا ہے؟ حفظ مراتب جو ہے نا یہ بھی اسلام کی ٹرمنالوجی ہے، یعنی ہمارے یعنی فقہ میں یہ استعمال بھی ہوتی ہے۔ یہ حفظ مراتب کیا ہوتا ہے؟ حفظ مراتب جو ہے یہ اصل میں جب آپ کے تعلق کسی دوسرے شخص کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی میں باپ ہوں، میری اولاد ہے، تو میں دونوں جو ہے نا بحیثیت انسان ہم برابر ہیں، لیکن جو تعلق ہمارے درمیان بن گیا ہے، تعلق بن گیا ہے، اس کی بنیاد پہ باپ بڑی جگہ پہ کھڑا ہے۔
ایسے ہی میاں بیوی کا تعلق بن گیا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا بن گیا ہے، اس انسٹیٹیوشن میں جو شوہر ہے اس کا ایک درجہ زیادہ ہے قرآن مجید کے مطابق، اس کا ایک درجہ زیادہ ہے، لیکن اگر جو ہے نا اگر معاشرے کے کسی مرد اور عورت کو کمپیئر کرنا تو دونوں برابر ہیں، لیکن یوں ہی آپ اس کو میاں بیوی کے تعلق میں دیکھیں گے تو شوہر کا ایک درجہ یعنی اوپر ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا ماں اور بیٹے میں یا ماں اور بیٹی میں اگر رکھا جائے گا تو ماں کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا اگر ہم جو قریبی رشتہ داریاں ہیں اسے باہر نکل کے دیکھیں تو ایک استاذ ہے اور ایک جو ہے نا شاگرد ہے، تو استاد کا رتبہ زیادہ ہے، اسلام اس کو جو ہے نا اس لیول پہ دیکھتا ہے، یا حدیث میں بھی آتا ہے یعنی استاد کو جو ہے نا ایک روحانی باپ کے طور پہ جو ہے نا پیش کیا گیا ہے، استاد کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ اس طریقے سے ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، یہ کہا گیا کہ جو پیدل چل رہا ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے، پیدل چلنے والا سلام کرے گا، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام جگہ جگہ جو ہے نا آپ کو تعلیم دیتا جاتا ہے۔ جب اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں حفظ مراتب۔ حفظ مراتب میں جو پہلے جو ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو ہے نا ان کا بہت بڑا بلند مقام ہے، اور ہماری نظر میں بھی ان کا بہت بڑا بلند مقام ہے، لیکن جب ہم اس کو اس کیٹیگری میں رکھیں گے تو وہ حفظ مراتب کی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں تک جہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کوئی رول ڈیفائن کر دیے ہیں جی جی وہاں تک تو ڈیفینیٹلی ہے، جی جی لیکن جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا اخوان ہے، جی جی اللہ کی نظر میں تو حضرت عمر ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گے، جی جی لیکن معاشرے کے اندر جب حضرت عمر اور ایک آدمی جو ایمان دیکھے جی جی دونوں کو بھائی بھائی کر دیا گیا ہے، جی جی دونوں برابر ہو گئے۔ حضرت عمر ایز اے خلیفہ تو ڈیفینیٹلی برابر نہیں ہے، جی صحیح، جی جی لیکن ایز اے انسان جی جی حضرت عمر اور وہ انسان بائی ہیں، بائی 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 ہیں، بھائی جی ایسی بات اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی وہ حضرت عمر کوئی اس سے بہتر ہو گئے کیونکہ پرانے ماں کا تھے جی جی وہ اللہ کی نظر میں بہتر ضرور ہے، جی جی لیکن میری نظر میں دونوں برابر پسند قانون کی نگاہ میں، قانون کی نگاہ ریاستی سطح پہ اور معاشرے کے اندر بھی، معاشرے کے اندر ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اس کے دونوں میں آتے ہیں، جی ایک کے لیے میں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ عمر ہے اور زیادہ نیک ہے میرے خیال سے، جی جی اس بنیاد پہ قانونی سطح پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی فرض کیا کہ ایک کیس آ جاتا ہے، سپوز میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک کیس آ جاتا ہے جس میں ایک اس دن والا شخص جو ہے نا جو بعد میں اسلام لایا اور ایک شخص جو ہے نا جو پہلے اسلام لایا ہے، دونوں آ جاتے ہیں، تو میں اس بنیاد پہ کہوں گا کہ یہ کیونکہ پہلے اسلام لایا تھا اس کی فیصلہ کروں گا یہ غلط ہوگا۔ فیصلہ جو ہے نا قانون کی بنیاد پہ ہوگا، قطع نظر اس چیز کے پہلے اسلام لایا بعد میں لایا اس چیز سے نہیں، یعنی اسٹیٹ کی سطح پہ یا معاشرے کے اندر آپس میں جو عدل اجتماعی قائم ہوتا ہے اس کے اندر یہ دونوں برابر ہوں گے۔ یعنی یہاں اخوانکم فی الدین اصل میں یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو ہے نا آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تلوار کے زیر سایہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اب یہ معاشرے کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے پن کے رہیں گے، نہیں یہ ہوتا ہے نا، یعنی ہمارے ہاں پنجاب کی روایت میں، مجھے نہیں پتا باقی دوسرے علاقوں میں، جو لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں دیندار، اور یہ باقاعدہ قوم دے دیتے ہیں ان کو نام دیندار، ہم ان کو دیندار کہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کا سٹیٹس کبھی بھی جو ہے نا وہ چودھریوں والا نہیں ہوتا، وہی بیچارے اسی طریقے سے جو ہے نا پستے رہتے ہیں جس طرح پرانے نظام میں پستے رہتے تھے۔ تو یہ میں پنجاب کی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں لیکن وہ بیسیکلی اس کو ایک قوم کا نام دے دیتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں ان کی قوم کیا کہتے ہیں دیندار، دیندار دیندار۔ ٹائٹل تو اچھا دیا ہے۔ مطلب میرے لیے تو بہت اچھا لفظ ہو گیا۔ ہاں لیکن یہ ہمارے سوشل جب کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز نہیں ہوتی، اردو لفظ میں دیکھیں گے تو ہاں یہ کچھ رشتہ داری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنیاد پر بھی ذرا حقوق بڑھا دیتے ہیں، وہ تو ایک ڈفرینٹ کنٹیکسٹ ہے نا، وہ تو اس موجودہ جو ہے نا اس میں لیکن دینی بھائی جب ہو جاتے ہیں جی جی تو سب برابر برابر ہو جائیں گے، لیکن قانون بھی لیکن نہیں ہو سکتی، جی جی تقویٰ میں برابری نہیں ہو سکتی، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے کہ سپنے کے لحاظ سے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ہجرت کی تھی وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو بعد جی سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ جو اہل بیت ہے نا وہ جب اور باقی صحابہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ جی جی فرق تو موجود وہ جو اہل بیت ہے نا جب وہ آیت آئے گی تو اس پہ دیکھ لیں گے، میرا خیال ہے یہاں پہ پھر جانا۔ لیکن یہاں پر بات تو وہی اس کو اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا کہ جب آپ کسی حکمران کو بھی آپ چوز کریں گے جی جی تو آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ سب کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، مسلمان ہیں، اسی طرح، ایسے ہی لیکن وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون رشتہ داری سے زیادہ قریب ہے، تو وہ نہیں دیکھیں یہ کہاں سے آپ لے کر آئیں گے؟ یعنی یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی بنیاد پہ پورا ایک دیکھیں گروہ پایا جاتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کیونکہ رشتہ داری ہے اس کی بنیاد پہ اس کی بنیاد پہ حکمرانی کی زیادہ حق ہے۔
زیادہ حقدار. ٹھیک ہے، جو آپ نے تعریف کی کہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، یہ تو قرآن شریف میں نہیں میں تو نہیں کہہ رہا، میں اس کی تردید کر رہا ہوں. اچھا چلیں بہرحال ظاہر ہے کہ اچھا اس کے بعد کہا ہے اچھا اس کے بعد کہا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ہم ان آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ. اب یہ واضح ہو گئی کہ اصل میں یہ آیات کیا تھی، یہ وضاحت میں آئی ہے، پچھلی آیات کی وضاحت میں آئی ہیں. جب قرآن مجید خود سٹیمپ لگا دیتا ہے نا، اس کے بعد میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں کہ یہ آیات جو ہے نا، یعنی خود کہہ دیا قرآن نے، یہ میں نے تفصیل کر دی ہے اپنی آیات کی. کہ وہاں پہ آئی تھی خلوص بلا، جی جی ان کا رستہ چھوڑ دو. جی جی یہاں پہ آیا بھائی بھائی بن. جی جی مطلب ہے کہ جو بھائی آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں. یس تنگ نہ کرے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمپل بات ہے اس میں. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی. یعنی کھولی ہے تو بیسک تو اس میں اگر بہت زیادہ ڈیپ نہ بھی جائے جی جی تو کلیئر ہو. اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا میں نے کہ ان کا رستہ چھوڑ دو، کہ ایک دوسرے کو پریشان نہیں کیا کرو. جی جی یعنی یوں کہہ لیں کہ اب رستہ چھوڑ دو، اس کا سکوپ بھی تو ڈیفائن کرنا نا کہ کس حد تک رستہ چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے ذات نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. جس طرح باقی لوگ ہیں معاشرے کے عام فرد، ایسے ہی ہے. یعنی آپ اس کو فلسفیانہ طرز پہ بہت دور نہ لے کے جائیں تو پھر بھی سادہ طرز پہ ہی بات سمجھ میں آتی. بھی ایسے ہے. ہاں اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کی جان بخشی ہو گئی. جان بخشی. آپ کے معاشرے پہلے آیا تھا کہ ان کو جہاں بھی پاؤں قتل کرو. یہ ایسے ہی. اچھا اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس فلسفے کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ظاہر ہے کہ جس گروہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بعد میں اسلام قبول کیا، جس طرح ابو سفیان ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایشو بن جاتا ہے نا. تو قرآن مجید کی نظر میں پھر جو ہے نا ہم اس کرائٹیریا کے بیس میں فیصلہ نہیں کریں گے. حکمرانی جو ہے نا وہ اصل میں قانونی سطح کی چیز ہے. یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ پہلے کون اسلام لایا بعد کون لایا. کیونکہ اصل میں تقویٰ کیونکہ مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو صرف دینی بھائی نہیں بلکہ عزت کے ساتھ مطلب Exactly. یہ ہے کہ صرف ان کی جان بخش دیے، ان کو عزت بھی اتنی دینی. یار یہ وہی بات ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی عزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، جو آج اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو وہی عزت دی جائے. یہ بات ہے. یہ اخوان کہہ دیا ہے، اخوان کا مطلب کہہ دیا تو پھر بھائی چارے میں جو ہے نا پھر وہ پیچھے نہیں رہ لیکن جائے. انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ختم ہوئی تو وہ ہمارے نہیں اندر. ہمارے اندر بات کے بات کے لوگوں صحابہ میں کرام کی بات نہ کریں ابھی. ہاں بات کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم وہی چیز اچھا، کو اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے تو توبہ نعوذ باللہ، یہ بات غلط ہے. اس کا بعد انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. حکمرانی کے بارے میں اصل میں اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ جب یہ کہا ہے کہ میں ڈسکس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ میں ٹائم دیکھ رکھنا ہے. اچھا ہو گیا. اچھا 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 یہ ویسے ایک آیت رہ گئی ہے، اس کو ایک آیت رہتی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ آیات جو ہے نا یہ اصل میں وضاحت میں آ رہی ہے، لنکڈ ہے، آپس میں لنکڈ ہے. یہ میں کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ایشو ہے، یہ بعد میں کروں گا، آج کھولوں گا تو ٹائم بھی نہیں ہے. اور ایک یہ اچھا یہ سسپینس ہے. اچھا یہ ساری چیزیں کھلیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گی. اس کے بعد کہا ہے کہ ان نقصوا ایمانہم، اگر یہ لوگ اپنا عہد معاہدہ توڑ دیں، عہد معاہدہ توڑ دیں، ٹھیک ہے نا. یہ کون سا عہد معاہدہ، یہ پیچھے بات ہوئی ہے. یہ تو قرآن نے شروع میں کہا تھا نا کہ اچھا ان کے ساتھ برات ہے سوائے ان کے جنس کے ساتھ والے وعدے. جی جی تو چل رہا ہے جی انٹرلنک چل رہا ہے. اچھا جو بھی چل رہے ہیں اگر وہ توڑ دیں گے تو وہ اچھا ٹاپ میں میں نے بات کہی تھی کہ عمومی بات کہی ہے قرآن نے. آیت نمبر 4 میں عمومی بات تھی نا. آیت نمبر 4 کے اندر یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ عہد معاہدے پورے کریں گے تو ان کے عہد معاہدے پورے کیے جائیں گے. آیت نمبر 4 میں یہ کہا. اس کے بعد آگے نام لیا ہے، مخصوص کر دیا گیا ہے. وہ مخصوص یہ کیا گیا تھا، وہ آیت نمبر جو ہے نا آیت نمبر 7 میں آیا ہے کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مخصوص کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ صلح حدیبیہ ہم کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اگر وہ ان نقصوا ایمانہم، اگر یہ صلح حدیبیہ جو ہے نا یہ توڑ دیتے ہیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کر چکنے کے بعد، اپنے عہد کرنے چکنے کے بعد یہ توڑ دیتے ہیں، وطعنوا فی دینکم، اور اس کے بعد ان کا وہی رویہ رہتا ہے جو پرانا ہے. یہ پھر چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے، یا پھر جو ہے نا اب جو ہے نا چارج شیٹ اب کن کی آ گئی، اب یہ مشرکین مکہ کی آ گئی ہے. اب دونوں کو فرق کریں گے. جب پہلی چارج شیٹ پیش کی گئی تھی وہ تھی پورے جزیرہ نما عرب، اور اس میں انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین عرب بھی، یعنی اس میں اپنے مشرکین مکہ بھی شامل ہیں.
وہ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے بات چارج شیٹ پیش کی گئی تھی وہ جزیرہ نما عرب کے تمام مشرکین کی تھی. وہ اب آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ کس طرح سے اس چیز کے وہ اس کی سند کیا بن رہی ہے یہاں پر قرآن مجید میں کہ وہ پورے مشرکین عربی کے لیے؟ وہ اس لیے وہاں پر جب وہ جملہ بول رہے ہیں نا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، تو اس میں ایک ایکسیپشن ڈال دی ہے کہ صلح حدیبیہ والے اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ بھی باقی ہے، ہاں کیونکہ وہ مشرک وہ نکل جاتے ہیں. وہ نکل جاتے ہیں اس صحیح سے. صحیح صحیح. یہاں پر آ کے پھر وہ صرف وہ صلح حدیبیہ والی بات ہی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آ کے صلح حدیبیہ والی بات کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اب صلح حدیبیہ والی بات پہ جو نا چارج شیٹ لائی جا رہی ہے. اچھا کیونکہ وہی جملہ ایک ہی رہ گیا ہے. صحیح. ایک ہی رہ گیا. یہاں پہ خالی کلمہ کے عہد کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے پہلے تو صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اسلام لے آئیں اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، جی جی اور پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر they break their pledge after making them، تو یہ pledge خالی کلمے کا. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا ایمان، ایمان جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ایمان ہوتا ہے کہ وہ پلیج جو قسموں کے ساتھ دیا گیا ہے. اس سے پیچھے جو ہے نا قسموں کے ساتھ کون سا لیا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ. ظاہر اس کا نام آ گیا نا، اب کنٹیکسٹ ڈیفائن کرے گا کہ وہ کون سا ہے. کا نام نہیں ہے. اچھا ڈسکرائب کیا کے پاس جی ہوئے وہ جی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے آیا تھا، جی جی پہلی آیت میں جی جی 3 میں کہ ایسے مادے موجود ہیں جی جی جو تم نے خیال کرنا ہے ان کا، جی جی جب تک وہ فائدے ہوتے تب تک ان لوگوں کو ٹائم ہے ان کے پاس. جی جی اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ جو مسئلہ حرام کا ہے جی جی. سنو دیکھیے نا. اچھا نہیں، صلح حدیبیہ اب ہم ابھی مزید آگے بڑھ رہے ہیں نا، ابھی یعنی اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ابھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے اسیوم کرتے ہوئے. ٹھیک 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 دونوں رائے مل سکتی ہیں. یہ ایسے. جی. اچھا اچھا اچھا، اگر وہ جو ہے نا اپنے عہد معاہدے توڑ دیں، وہ عہد معاہدے، ایمان کا لفظ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ قسموں کے ساتھ ہے، یعنی جس میں حلف لیا جاتا ہے، توڑ دیں من بعد عہدہم، اپنے عہد کر چکنے کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور وہ تمہارے دینی معاملات میں جو ہے نا وہ کیا کریں، تمہارے دینی معاملات میں وہ تان کریں. تان کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر بہت، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو استہزاء کرنا، استخفاف کرنا، اس کو اس سے عیب نکالنا، عیب جوئی کرنا، یہ تان کے سارے معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تان کا ایک اصل معنی جو ہوتا ہے وہ اصل کسی زخم لگانا، جیسے نیزے کے ساتھ زخم لگایا جاتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی شخص کو جو ہے نا اس کی ہرٹ کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا عزت کو جو ہے نا آپ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تان کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو دین کا تان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے استخفاف، استہزاء، پروپیگنڈا، جھوٹ، دین کی بیس پہ، دین کی بنیاد پہ جو جھوٹ، پروپیگنڈا، استہزاء، استخفاف کا جو مہم چلائی ہوئی تھی، اب اس کا ایک انجام ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کو روکنے کا معاملہ ہے نا، جب آپ ایک پروپیگنڈے کی فضا کھڑی کر دیتے ہیں تو دنیا جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے. اصل میں جب پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ اگر وہ پرانا رویہ جاری و ساری رکھتے ہیں، دین کا استہزاء، دین کا جو ہے نا بہتان لگانا، دین پہ، دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اگر یہ سٹل جاری رکھتے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو اب اس کے بعد کفر کے اماموں سے لڑو، کفر کے اماموں سے لڑو. اب پھر یہاں پہ ڈیفائن جو کیا جا رہا ہے وہ ڈسکرپشن ہے. یہ ڈسکرپشن دی جا رہی ہے، ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن مجید میں اور پوری احادیث کا پورا لٹریچر سامنے رکھیں تو جو سرداری اور پیشوائی سیاسی طور پہ ہو یا مذہبی طور پہ ہو، یہ مشرکین مکہ کو حاصل ہے. قرآن جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا میں نے سیاسی طور پہ جو ہے نا یہاں مستحکم کیا، اور سماجی طور پہ مستحکم کیا، معاشی طور پہ مستحکم کیا. یہ پیچھے مضامین ہم پڑھائیں، سورہ اعراف میں، سورہ جو ہے نا انعام میں پڑھائے ہیں، اور یہاں پہ کہا گیا کہ تم پھر ائمۃ الکفر کہیں. یہ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے یا انصار میں سے کوئی ایک خلیفہ بنیں گے. تو وہاں پہ یہ ایک حدیث پیش کی گئی وہاں پہ کہ جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اب قریش جو ہے نا اس کے امام ہوں گے. تو وہ حدیث ظاہرہ میرے پاس اب ٹیکسٹ نہیں ہے کیونکہ آج میں لیپ ٹاپ نہیں لا سکا، اس کے اندر اسے عربی زبان میں لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قریش ہی حکمران ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اس کی دلیل آگے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام نہیں تھا تو اس وقت بھی ان کی بات مانی جاتی تھی، دنیا اس کے سامنے، ان کے سامنے سرنڈر کرتی تھی، اور جب اسلام قبول کر لیا تو یہ سٹل جو ہے نا وہی حکمران ہوں گے. اور جب وہ کفار میں حکمران تھے تو اسلام لانے کے بعد بھی وہی حکمران ہوں گے. تو یہ اس حدیث کا جو ہے نا یعنی مفہوم اور مدعا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ اصل میں کیا بات کر رہی ہے؟ وہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اصل میں
اصل جو اس سرزمین عرب کے حکمران ہیں وہ یہ آئمۃ الکفر ہے، ان کی جو ہے نا گردنیں کاٹنی، ان کو پہلے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ پھر جو ہے نا ہمیں پیچھے صلح حدیبیہ کی بات کہی، تو یہاں مشرکین مکہ کی جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو قتل کرو۔ جب تم ان کو قتل کر دو گے تو اس کے بعد پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اسلام لانے کا راستہ کھل جائے گا۔ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں، اب چارج شیٹ میں پیش کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کے قول و قرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لعلہم ینتہون، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ لعلہم یعنی اس کا مطلب ہے امید پیدا ہو گئی، واپس لوٹ آئیں۔ واپس لوٹیں گے تو کیا کریں گے؟ وہی پڑھیں گے، توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، میں اس پہ ختم کر رہا ہوں، لیکن اگلی آیت جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہی فیصلہ کن ہے۔ یہ اگلی آیت ہے، میں کلو دیتا ہوں، میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں، میں کلو دیتا ہوں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کا، اس کے اندر بڑا سامان ہے۔ تو کیا تم اس قوم کے ساتھ نہیں لڑو گے جس کا ہم نے انٹروڈکشن کروا دیا ہے؟ سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ آئمۃ الکفر سے لڑنا ہے۔ کیا تم اس کے باوجود نہیں نکلو گے؟ اللہ تقاتلون قوما نکسوا، اب انہوں نے اپنے عہد معاہدے توڑ دیے ہیں۔ اگلی جو ہے نا آیت نمبر 13 یہ کہہ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے، یہ کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 13 جو ہے نا یہ ابھی فتح مکہ سے پہلے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اب انہوں نے جو اوپر عہد معاہدے تھے نا، جن کا اوپر ذکر کر رہے تھے حرم کے جو ہے نا معاہدہ، انہوں نے کہہ رہے یہ توڑ دیا ہے، یہ توڑ دیا ہے۔ اب اس کے بعد چارج شیٹ کو آگے جاری رکھا ہے، وہ ہمو بھی خراج رسول، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ اور جب رسول کو نکال دیا جاتا ہے، سورہ انفال پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، رسول کو نکال دینا ہی جو ہے نا وہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے قوم کے لیے۔ اور یہاں پہ اس عذاب کی جو ہے نا چارج شیٹ میں سب سے ٹاپ پہ جو رکھا ہے کہ انہوں نے رسول کو نکالا تھا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا بدر میں ابتدا کی تھی جنگ کی، اور وہاں آپ کے قتل کے در پہ ہوئے تھے، یعنی مکہ میں۔ اور جب ایکچولی انہوں نے بدر پہ چڑھائی کی ہے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں، اور صحابہ اکرام کو مارنے کے لیے آئے ہیں، تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اول امرا اتخشونہم، کیا تم اس سے لڑتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تمہیں ان سے ہرگز نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ جو ڈرنے والا معاملہ ہے، یہ اگر 9 ہجری کو اعلان کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے نا یاد رکھیں فتح مکہ ہو چکا ہے، غزوہ حنین ہو چکا ہے، غزوہ تبوک ہو چکی ہے، یمن جو ہے نا یمن پہ قبضہ ہو چکا ہے، یمن پہ قبضہ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو اب ڈرنے والی کون سی چیز رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں ڈرا رہی ہے، اسٹل جو ہے کہہ رہی ہے تمہارے اندر ڈر ہے، کس سے لڑنا ہے؟ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 13 آ کے فیصلہ کون ہو جاتی ہے کہ یہ اصل میں آیات جو ہے نا یہ فتح مکہ سے پہلے کی نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو آئمۃ الکفر کو آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے کون ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو کس نے نکالا یہ ڈیفائن نہیں کیا، یعنی کیا آپ 9 ہجری کو اعلان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا تھا، اب ان کے سے لڑو؟ وہ تو آلریڈی جو ہے نا وہ تو اسلام لا چکے ہیں۔ یہ چیز فیصلہ کون ہے یہ بتا دیتی ہے۔ میں اس پہ ابھی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس کو اگلی دفعہ رکھیں گے، لیکن آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بتا دیا ہے، اگلی دفعہ اس کو جو ہے نا مکمل کریں گے۔ ہاں جی، کیوریس کر دیا۔ ہاں کیوریس کر دیا ہے۔ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں فیصلہ کون ہو جاتی ہے کہ یہ آیت ہے۔ تو یہ کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اس پہ پورا جو ہے نا ایک پورا سیشن رکھیں گے اگلی دفعہ، لیکن درمیان میں ایک بریک ہوگی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرے خیال ہے اگلے ہفتے کلاس نہیں ہے، اگلے ہفتے کلاس نہیں ہے، اس کے اگلے اگلے ہفتے اس سے پہلے۔ جی ریکارڈنگ سٹاپ۔ ہاں سر، جزاک اللہ خیر جی، ان کو سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔